फैज़ान रमज़ान। रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल व एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आँखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ान की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। गुफ्तगू होगी आज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब बंदे के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक सूरह बकरा में दूसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह तबारक व तआला बहुत तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। जी हाँ, तौबा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला का महबूब बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा बना देता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को तौबा की तरफ राग़िब करते हुए एक बड़ा प्यारा एक स्केच खींचा, एक प्यारा सा मंजर गोया सा एक तस्वुर दिया और बताया कि रब तबारक व तआला का बंदा जब उसकी बारगाह में तौबा करता है, तौबा का मतलब रुजू होता है, यानी जब उसकी तरफ रुजू करता है, अपनी इस्लाह की तरफ आता है और जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतना खुश होता है, फिर इसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि कोई शख्स किसी लको दक सहरा में जा रहा हो और उसके साथ उसकी सवारी का एक ऊँट हो जिस पर उसकी ज़िंदगी का साजो सामान हो, उस पर पानी भी हो, उस पर खाना भी हो, उसकी ज़रूरियात का सामान हो और एक तवील सफ़र हो और रास्ते में एक जगह पर ऊँट को बांध कर खड़ा करके आराम करने के लिए लेट जाए। जब वो सोए, कुछ देर सोने के बाद जब आँख खोले तो उस लकोदक सहरा में ख़ुद को अकेला पाए, उसके साजो सामान से लदा हुआ ऊँट जो है वो गायब हो चुका हो। अब वो उसे ढूंढने निकला, चूँकि उस पर उसका खाना और पानी भी था। सफ़र में काफ़ी दिन हैं, पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो जिएगा कैसे। अब वो परेशान उस ऊँट को ढूंढ रहा है, ढूंढते 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 उससे मायूस हो जाता है कि अब वो ऊँट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उसे अपनी मौत करीब नज़र आने लगती है। वो एक जगह पर मौत का इंतज़ार करते हुए लेट जाता है कि अब तो मुझे मौत ही आनी है, भूख भी सता रही है, प्यास भी तड़पा रही है, मगर न खाना है न पानी है, ऊँट गायब हो चुका है। अब लेट जाता है कि कब मौत आ जाए। इसी हालत में फिर आंख लग जाती है और जब फिर आंख खुलती है तो अपनी निगाहों के सामने उस ऊँट को पाता है जिस पर उसका साजो सामान लदा था। तो उस शख्स को कितनी खुशी होती है जिसके सामने उसकी मौत खड़ी हो और थोड़ी देर के बाद उसका साजो सामान से लदा हुआ ऊँट उसे हासिल हो जाए, उसे मिल जाए। उस शख्स को जितनी खुशी होती है, उस शख्स से ज़्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को उस वक्त होती है जब उसका बंदा उसकी बारगाह में रुजू करता है, उसका बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से बड़ा खुश होता है, बड़ी मोहब्बत करता है और इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा लफ्ज़ बड़ा आम है, इसका मतलब क्या है, तौबा कैसे होती है। हम तो यूँ तौबा कर लेते हैं ना, यूँ भी तौबा करते हैं, यूँ भी तौबा करते हैं और भी अलग अलग स्टाइल होंगे। तौबा होती कैसे है, तौबा का मतलब क्या है और इसकी कुछ मज़ीद वजाहत की कैसे होती है। ये तौबा का मतलब रुजू होता है और तौबा की कुछ शराइत भी हैं। उन शराइत को अगर मलूज़ खातिर रखा जाए तो तौबा का माना जो है वो निखर कर सामने आ जाता है कि बंदे से जो मासियत सरजद हुई है, अल्लाह ताला की नाफरमानी सरजद हुई है, बंदे को एहसास हो, अपने गुनाह का बंदा एतराफ़ करे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और उस पर उसे शर्मिंदगी और नदामत भी हो और अब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर ये अहद करे कि या अल्लाह मुझसे ये ख़ता हुई है, मेरी इस ख़ता को माफ़ फरमा और आइंदा मुझे इस गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो आइंदा उस गुनाह को छोड़ने का जो अज़्म होता है और जो शर्मिंदगी और नदामत होती है, यही तौबा है। जैसे हदीस पाक में है अन नदमु तौबतुन, शर्मिंदगी ही तौबा है। तो यानी तौबा की जो जान है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो जाने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा रुजू करे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा हो और आइंदा उस गुनाह से बचने
کرنے کا عہد کرے تو اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ تو اب اس کو اگر مزید کیٹیگرائز کر دیں اگر آپ کہ توبہ کی جو شرائط ہوئی جی جی کس طریقے سے ان کو یاد کریں، اگر ایزیلی آپ 3 باتیں ایک سمپل ورڈ میں یاد کروا دیں زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ہم توبہ جو کرتے ہیں روزانہ ہی توبہ کا موقع ملتا ہے، رمضان میں استغفار کرتے ہیں، دسترخوان پہ، افطار کے وقت، سحری میں، تہجد میں، نمازوں کے بعد، تو کون سی 3 چیزیں جو آپ نے تفصیل سے بیان فرمائی ان کو سمپل ورڈز میں اگر آپ دے دیں کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک، کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی کوئی نافرمانی سرزد ہوئی، یعنی آپ نے جو شریعت جاری کی اس شریعت کے خلاف بندے سے کوئی فعل سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے اس کی حکم عدولی ہو گئی، تو اب اولاً یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس کا بندے کو اعتراف ہو، بندہ ایکسیپٹ بھی کرے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جی غلطی ہوتی ہے اور جب احساس دلایا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی تو نہیں ہے لیکن چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ گانے سنتا ہے نا، تو اب جب تک اسے یہ ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ رجوع کیوں کرے گا، ہے نا؟ تو وہ سمجھتا ہے یہ تو روح کی غذا ہے، گانے سننا جائز ہے، میوزک ڈانس یہ جائز ہے، تو جب تک وہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، اعتراف ہو گیا کہ ہاں یار مجھ سے تو غلطی ہو رہی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا، اب جب اس نے غلطی کا اعتراف کر لیا پھر آئے گا دوسرا اسٹیپ۔ جی پہلا یہی ہے کہ اعتراف جرم ہو، اور اعتراف جرم، جی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اولاً یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کا بندہ اعتراف کرے، جیسے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کفارۃ الذنب الندامہ، گناہ کا کفارہ ندامت اور شرمندگی ہے، اور ایک مقام پر آپ نے توبہ کی تعریف ہی یہ بیان فرمائی الندم توبۃ، شرمندگی ہی توبہ ہے۔ تو جو گناہ کیا ہے اس کا اعتراف بھی ہو، اس پر شرمندگی بھی ہو۔ اب شرمندگی کیسے ہوتی ہے؟ شرمندگی کا مطلب جیسے منہ نیچے کر لے، منہ چھپا لے، کیا شرمندگی کیسے ہوگی؟ یعنی دل میں اس کو یہ احساس پیدا ہو کہ واقعی ظاہر نہ کر سکے، جی ظاہر بسا اوقات ظاہر بھی ہو سکتا ہے آنسوؤں کی صورت میں، یا وہ نظر آ جاتا ہے، لیکن ظاہر نہ ہو تو بھی ندامت تو ہو سکتی ہے دل میں، یعنی وہ اس چیز کو برا سمجھے اور رقت قلبی والی کیفیت جو ہے نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو شرمندگی ہو اور اب آئندہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم ہو، پتہ ہے ہاں کہ گناہ کا اعتراف بھی کر لیا، شرمندگی بھی ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ گناہ میں نے کل کرنا ہے، چھوڑنے کا عزم نہیں ہے، تو اب یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے، اور حقیقتاً یہ نہ اعتراف ہے اور نہ یہ شرمندگی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جو بھی بات کر رہا ہوں جائز طریقے سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کار ثواب ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، گھروں کے ماحول اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی عورت اپنے بچوں کے ابو کو کہہ دے، بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے اب کتنی محنت کرتے ہیں، اب تھکتے نہیں ہیں، اس کو اچھا لگے گا۔ وہ جب دیکھو ڈیمانڈ کی پرچی نکال کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دے دلا دو، یہ دلا دو، یہ دلا دو۔ کبھی وہ بولے گا یار میں آپ کو یہ دلا دوں، تو کبھی تو بول دو کہ اب کتنا خرچہ کرو گے ہم پر؟ نہیں نہیں میں اس پہ گزارا کر لوں گی، آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ زیادہ تھک جائیں گے، میں اس پہ گزارا کر بول کے تو دیکھو یار نا۔ اتنا 25 سال تک خدمت کرے گا پھر بھی 26ویں سال 26ویں کا نہیں بولتا، 24ویں سال بول دے گی۔ آج تک کیا کیا ہمارے لیے؟ کچھ تو کرو۔ ارے یار زندگی گزار دی بیچارے نے کر کے، پھر بھی بولو کہ کچھ تو کرو۔ دل دکھانا، جیسا امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو نہیں نہ پہنچاؤ۔ یہ یار اتنا پیارا مدنی پھول ہے، یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تکلیف نہ دو یار، ڈانٹو نہیں، جھاڑو نہیں، بے جا تنقید نہیں کرو، بے جا مطلب کہ طنز نہیں کریں، منہ پھلا کر نہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ہم نے دیکھا نہیں یار امیر سنت کا، یقین مانے میں کیا عرض کروں یار، امیر سنت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جو ہے نا ایسا مطلب کہ مدینہ 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 ہو جاتا ہے یار، دل خوش ہو جاتا ہے یار امیر سنت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر یار، بس مسکرا دیتے یار، ایک اسمائلی کی تو بات ہے یار، کون سا پیسہ لگتا ہے یار، مسکرانا بھی صدقہ ہے، حدیث پاک میں ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اولاد والدین سے ملے اور والدین مسکرا کر ملیں گے اولاد کو اچھا لگے گا، ورنہ جب دیکھو والدین ایک فائل لے کر کھولے ہوئے ہیں، جب بھی اولاد آئے گی آدھا گھنٹہ اس کو پتا ہے کہ جناب سننا پڑے گا، اب اولاد کٹتی ہے اس سے۔ یہ سارے بڑے چھوٹوں ہم سب کے لیے اس میں درس ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی درس ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بتائیے یار کیسی خوف خدا والی میرے آقا کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنی رونے والی میرے آقا کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اعلیٰ حضرت لکھیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اتنا روئے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن صحابہ کرام کی روایت ہے نا مسکرانے کی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھگڑا، لڑائی، فساد اور خرابی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی ایک مین وجہ جو بن پاتی ہے اس جھگڑے کی، اس لڑائی کی، اس فساد کی، گھر کے خراب اور برباد ہونے کی جو ایک مین وجہ بنتی ہے وہ ہوتی ہے غلط فہمی۔ آج اسی غلط فہمی کو ہم نے اپنے سلسلے کا موضوع بنایا ہے۔ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی مختلف ڈائمنشنز کیا ہیں، یہ آج انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمیں بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کوئی تبصرہ نہ بھی کیا جائے، جن کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو نہ بھی کی جائے، اس کا نفع اور نقصان ہم لوگ آسانی سے جان لیتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے تجربات اس قدر ہو چکے ہوتے ہیں، ہم دن رات ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی گھر کے اندر مثال کے طور پر ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا، گھر کے اندر جو ہے وہ طلاق کی نوبت آ گئی، یا گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، آپس میں جو ہے وہ دو خاندانوں کے اندر ناچاکیاں ہوئی، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح دو شخص کاروبار کرنے والے اچھا ہنسی خوشی کاروبار کر رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا دونوں جو ہے وہ دست و گریباں ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ جو سارا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ الغرض دنیاوی بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جس کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک جو سب سے بڑی یوں کہہ لیں کہ قوت کارفرما ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غلط فہمی کی۔ بسا اوقات بہت بڑے بڑے نقصان جو ہے وہ غلط فہمی کی بنا پر ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر جب تلافی کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تلافی کرنا جو ہے وہ ہماری طبیعت پر یا اس وقت وہ بہت گراں ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی معاملے کے متعلق جب ہم کسی قسم کی خبر سنیں تو اس کے متعلق ہمیں چاہیے پہلے تصدیق کر لیں،
پہلے اس کے بارے میں یہ ہمیں معلومات ہو جانی چاہیے، یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعی یہ معاملہ اسی طرح ہے، اس کے بعد پھر اگلا قدم جو ہے ہم اٹھائیں، تاکہ غلط فہمی کی بنا پر یا جلد بازی کی بنا پر ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی اور ہم نے اس سے ایک نتیجہ مرتب کیا اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا اور پھر اس پر کارروائی کرنا شروع کر دی۔ ہوا کیا کہ جب ہم ایک بہت بڑا نقصان کر بیٹھے، پھر ہمیں احساس ہوا کہ اوہو وہ جو بات ہوئی تھی وہ اس طرح نہیں تھی، بلکہ وہ بات دوسری طرح تھی، اور اب جو ہے اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم نام شخص تھا، لیکن وہ بڑا بدبخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نیک بخت، نام موسیٰ، اللہ کے نبی اور اللہ سے کلام کرنے والے، اور ایک اور موسیٰ تھا جسے لوگ سامری کہتے ہیں، وہ موسیٰ سامری تھا۔ ابتدا سے ہی یہ شخص بدبخت تھا۔ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں نے اپنے گھر والوں کے خوف سے اسے جو ہے وہ ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا، یا پہاڑ کے غار میں جا کر چھوڑ آئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کی پرورش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ رسولوں کے جو سردار ہیں فرشتوں میں جو رسولوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے اس کی سامری کی پرورش فرمائی۔ اپنی انگلی سے جو ہے اس سامری کو آپ دودھ پلایا کرتے تھے غار میں آ کے، لیکن یہ تھا بدبخت۔ اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ یہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر، اس نے قوم کو شرک کی طرف اکسایا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، جب کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے، وہاں اعتکاف کرنے کے لیے گئے 40 دن کے لیے، تو 40 دن کا ایک مارجن ملا اسے، اور سامری نے لوگوں سے سونا اور چاندی اور زیورات جمع کر کر ایک بچڑا بنا ڈالا۔ قرآن پاک میں اس کا متعدد جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک بچڑا بنا لیا، اور اس کے پاس جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک موجود تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اس خاک کا کیا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس کا نیگیٹو یوز کیا اور اس گھوڑے کے قدموں کی خاک کو لے کر بچڑے کے منہ میں ڈالا۔ اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ وہ بچڑا بولنے لگا، اس میں سے آواز آنے لگی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا بچڑا وہ کلام بھی کر رہا ہے، ایک تو مال کی طرف ویسے ہی رغبت، سونے اور چاندی کا بھی ہے اور کلام بھی کر رہا ہے، تو لوگوں نے اسے معاذ اللہ خدا سمجھ لیا اور اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ شرک کی وادیوں میں گھومنا شروع ہو گئے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے 40 روز کی تکمیل کے بعد قوم میں تشریف لائے اور انہیں ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہوئے دیکھا، تو بہت غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے، اور اپنے بھائی پر ہوئے کہ میں نہیں تھا تو تم نے میرے پیچھے قوم کو کیوں منع نہ کیا؟ اور انہوں نے عذر پیش کیا کہ میری باتوں میں یہ قوم آتی ہے، میں نے تو منع کیا لیکن یہ کہاں سنتی ہے۔ آپ نے معذرت قبول کی اور ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کی، اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو جلال اور روب بھی تھا، آپ نے اس بچڑے کو توڑ دیا اور توڑ کر جو ہے وہ بہا دیا، پانی میں بہا دیا، اور یوں اس بچڑے کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ کرم ہم غریب
غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ عام الفاظ کے اندر یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی بات کو ماننا، ٹھیک ہے، اس نے جو کہا اس کی بات کو ماننا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اب اطاعت جس کی جائے تو عام طور پر یہی صورت ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، جس کا کوئی بڑا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ ایسے ہی رب تعالیٰ کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، پیر و مرشد کی اطاعت ہے وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لفظ بڑا عام ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اطاعت کی بنیادی طور پر 3 صورتیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ بسا اوقات اطاعت کرنے والا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ بات نہ مانوں تو کہیں یہ سزا نہ مل جائے۔ صحیح۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نہ تو یہ لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ فقط ایک محبت اور خوشی کی وجہ سے، رضا کی وجہ سے وہ جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا بات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے، اور قرآن پاک کی اس پر آیت بھی نازل ہوئی۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن جو اس واقعے میں یہاں ایک محبوب پاک کی رضا اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری فرمائی کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن یہ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، اور 2 رکعتوں کے بعد حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا کہ آپ بیت المقدس سے کعبے کی طرف اپنا رخ کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ ڈیورنگ دا نماز، دوران نماز میرے آقا نے اپنا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا۔ اچھا، یہ بھی شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس ادھر تھا تو قبلہ ادھر تھا، ٹوٹلی 190 ڈگری کا، یعنی یوں سمجھیے اپوزٹ 180 ڈگری کا یو ٹرن تھا کہ اگر بیت المقدس ادھر تھا تو کعبہ ادھر تھا، یعنی نماز کے دوران میرے آقا ٹرن ہو گئے۔ کیا بات۔ لیکن جو کمال ہے نا، جو کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کہ یہ کیا ہوا، سارے کے سارے صحابہ ٹرن ہو گئے۔ کیا بات، یعنی یہ کیسی اطاعت تھی، یہ کیا منظر تھا، نبی پاک پر کیسا بھروسہ، کیسا یقین تھا کہ پہلے بھی نماز انہوں نے ہی سکھائی ہے، پہلے بھی بیت المقدس کی طرف انہوں نے ہی بتایا ہے۔ اب اگر آقا نے منہ موڑ دیا ہے تو سارے کے سارے صحابہ نے نماز کے دوران منہ موڑ دیا اور اپنی جگہ بھی تھوڑی سی چھوڑی، نبی پاک آگے تشریف لائے اور امامت فرمائی۔ آج بھی اگر مسجد قبلتین جائیں جہاں تحویل قبلہ نظر آتا ہے، تحویل قبلہ کی وہ بات نظر آتی ہے، وہ محراب آج بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ یہاں پہلے قبلہ ہوتا تھا اور اب کعبے کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کو پڑھ کے صحابہ کرام کا جو جذبہ اطاعت تھا، جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کا نبی پاک سے جو انٹریکشن تھا، جو کنیکشن تھا، یہ ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج بھی انشاءاللہ کھانا کھانے سے متعلق آپ کو دیگر مدنی پھول دیں گے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کروائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اچھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 4 زانوں پالتی مار کر، پالتی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے پالتی مار کر بیٹھنا؟ پتہ ہے کسی کو؟ کسے کہتے ہیں پالتی مار کے بیٹھنا؟ پتہ ہے آپ کو کس طرح کسے کہتے ہیں پالتی مار کے بیٹھنا؟ پالتی مار کے بیٹھنا۔ کیا یہ کوئی پوچھا ہے؟ پالتی مار کر بیٹھنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس طرح آپ بیٹھے ہوئے، جس طرح ہماری یہ مدنی منی بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پالتی مار کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس طرح بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح بیٹھ کر کھانا، تھوڑا سا تو بولی، آواز تو نکالیے۔ اس طرح بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے جی، اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت نہیں ہے۔ اور اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے ہوگا کہ پیٹ بھی نکل جائے گا، پیٹ باہر آ جائے گا، پھر آپ چلیں گے نا تو پھر موٹے موٹے لگیں گے آپ، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بچے موٹے موٹے بھی بولیں گے۔ تو آپ اس طرح بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیے،
بلکہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیے۔ میرا نام عبداللہ عطاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایک سوسائٹی چلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے فنڈ کلیکشن کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، تو کیا جو ہم فنڈ کلیکشن کرتے ہیں اس میں سے ہم کوئی 10% یا 20% کوئی پرسنٹیج خود ذاتی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں؟ جی، اب سوسائٹی کی تو آپ نے تعریف پوری نہیں بتائی کہ سوسائٹی کرتی کیا ہے، لیکن شاید اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ کوئی فلاحی کام کرنے کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ جس مد کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا ہے اسی مد میں خرچ ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ بھئی آپ فنڈ کرو، اسی فنڈ میں سے آپ کو 10% دیا جائے گا، تو یہ صورت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، الگ سے اس سے ہٹ کر کوئی ان کے لیے سیلری وغیرہ اگر مقرر کر دی جاتی ہے کہ آپ محنت کریں، آپ کو یہ اجرت دی جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو فنڈنگ کریں گے، جتنا فنڈ کریں گے اس میں سے 10% آپ کا ہوگا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے وضاحت تو نہیں کی سوسائٹی کیا کرتی، لیکن اگر آپ کچھ غریبوں کی مدد کے لیے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، کسی کا علاج کروانے کے لیے کر رہے ہیں، تو لوگوں نے آپ کو علاج کروانے کے لیے دیے ہیں، کھانا بانٹنے کے لیے دیے ہیں، اور اگر اس میں سے اب آپ اپنا حصہ لے لیں گے تو یہ ظاہر ہے جس نے پیسہ دیا ہے اس کے مطابق استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ میرا نام محمد حماد رضا مقبوض موزمبیق سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اولا یعنی بہتر ہے نا، اعلیٰ عمدہ، یعنی یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جتنے بھی مخلوق میں اعلیٰ یعنی عمدہ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں ان سب میں عمدہ اعلیٰ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، اے تنگ دستوں کو فراغ دست کرنے والے، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے والے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، اے رب کریم، جس زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، جن ہاتھوں کو ہم نے تیری بارگاہ میں دراز کیا ہے وہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے، مولا کریم روا روا گناہوں سے آلودہ ہے۔ اے مولا گناہوں سے ہم لٹڑے ہوئے ہیں، مولا ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن ثابت قدمی نہیں پاتے۔ اے مالک و مولا، اس رحمت کی گھڑیوں کا صدقہ مولا کریم ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے۔ میں گناہوں میں لتڑا ہوا، آنکھیں گناہوں میں زبان گناہوں سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے۔ اے مولا، یہ تیرا ہی تو کرم ہے کہ
आंखों से गुनाह करने के बावजूद तू हमें अंधा नहीं करता, कानों के गुनाह करने के बावजूद तू हमें बहरा नहीं करता, जबान से गुनाह करने के बावजूद तू हमें गूंगा नहीं करता। ना जाने कैसे कैसे गुनाहों भरे मंसूबे हम बनाते हैं मौला, ये तेरा ही तो करम है कि तू हमें पागल नहीं करता। ऐ अल्लाह, लोगों के सामने अगरचे हम गुनाहों से बच भी पाते हैं, लेकिन जब अकेले में होते गुनाहों से बच नहीं पाते। ऐ मौला, ये तेरा ही तो करम है कि तू हमारे चेहरे को सिया नहीं करता। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। बस ऐसा करम कर दे कि चाहे लोगों के सामने हो, अकेले में हो, या अल्लाह जिस हालत में भी हो हम गुनाहों से बच जाएं, बस तू हमेशा हमसे राजी रहना। मौला सदा के लिए हमसे राजी हो जा। ऐ मौला, तुझे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का वासिता मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम गुनाहगारों के लिए आंसू बहाए, मौला उन मुबारक आंसुओं का वासिता नबी पाक अलैहिस्सलाम का रातों का वो क़ियाम, वो तवील सजदे, या अल्लाह वो मुनाजात जो तेरी बारगाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ऐ अल्लाह उनका वासिता हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा। हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे, हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे। ऐ अल्लाह इनके गुनाहों को भी मुआफ कर दे। या अल्लाह प्यारे महबूब की सारी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। मगफिरत का तुझे से मगफिरत का तुझे से सुआली, ठहरना अपने दर से न खाली। मुझे गुनहगार की इल्तिजा है गुनहगार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इसके बाद आपने नसीहत, इस्लाह इंसानियत, हुस्न मुआशरत और सबक आमूज वाक़यात पर मुश्तमिल सिलसिला मेरे रब का कलाम मुलाहजा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने खूबसूरत अंदाज में इनको एक चैलेंज बयान किया है कि तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान की मानिंद ले आएं तो इसका मिसल ना ला सकें, अगरचे इनमें एक दूसरे का मददगार है, सब मिलकर भी कोशिश करें तब भी ये कुरान करीम का मिसल नहीं ला सकते। ये तो एक चैलेंज है। आइए मैं आपको दूसरा चैलेंज बताता हूँ। कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ। पहले बयान किया कि इसकी मिसल ले आओ, अब बयान किया कि 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें ले आओ। ये एक दूसरा चैलेंज आया। आगे सुनिए कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے، قربان جاؤں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل لے آؤ، یعنی قرآن کی مثل لے آؤ، پھر چیلنج کیا 10 صورتیں لے آؤ، اب چیلنج کیا کہ ایک صورت ہی لے آؤ، تم سب مل کر دوسرے کی مدد کر لو، لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔
ایک اور چیلنج، آئیے سنیے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں. بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کتنی خوبصورت بات ہے. اس جیسی ایک بات لے آئیں. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، دنیا کی ترقی آپ کے سامنے ہے، ایجادات آپ کے سامنے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. لوگوں کے دماغ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، ٹیکنالوجی کہاں کے کہاں پہنچ گئی. لیکن قرآن کریم کہ یہ چیلنج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے. اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا. آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. آمن تذاكر جيران بذي سلام. آمن تذاكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. بعد تراویح مدنی مذاکرہ ہوا. مدنی پھولوں کے مدنی گلدستے کی خوشبوؤں سے فضا ہوئی معطر و معمبر کہ یہ مدنی پھول تھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے. آپ کے ہمراہ عاشقان ماہ رمضان نے سحری اور کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے، کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی ترتیب دی؟ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے بعد فجر مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس میں قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی. مدنی شہر کے ناظرین، ترک مسجد ہالینڈ میں اجتماع کا سلسلہ ہوا جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج سجائے. اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. آپ اگر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہر معاملے کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک فرشتوں کو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت کرنے والے ہیں. جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو کرنے والے ہیں. اس معصوم مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہر مقام پہ منسلک کیا ہوا. بندے کی پیدائش ہوئی، پیدائش کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. فرشتہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ باتیں لکھ رہا ہے. جب بندے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو بندے کے اعمال کو لکھنے والے ہوتے ہیں. یہ بندے کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو صبح شام یہ بندے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. بعض روایتوں کے مطابق 17 فرشتے صبح و شام بندے کے جسم پہ، پورے جسم کے اوپر مقرر ہوتے ہیں. زبان پر الگ مقرر ہیں، سر پر الگ مقرر ہیں، آنکھوں پر الگ مقرر ہیں، ہاتھوں پر الگ مقرر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے
اس کے لیے فرشتے جو سیاحین ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کے نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوتے ہیں. درود پاک پڑھتا ہے بندہ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے الگ مقرر کیے ہیں کہ جو اس کا درود پاک لے کر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتے ہیں. پھر جب بندہ موت کا وقت اس کا قریب آتا ہے تو اس میں فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر منکر نکیر آتے ہیں جو فرشتے ہیں. پھر اس کے بعد بندہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کے استقبال کے لیے یا کفار و فساق کو گھیرنے کے لیے بھی فرشتے موجود ہوں گے. احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، آثار صحابہ کے اس بات میں موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مخلوق کو جو گھیرے میں لینے والے ہوں گے ابتداً یہ فرشتے ہوں گے، وہاں پر فرشتے موجود. پھر اس کے بعد جب مومنین جنت کے اندر ان کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان کو جنت میں لے جانے والے فرشتے، جنت میں جب بندے داخل ہوں گے تو وہاں پر استقبال کرنے والے فرشتے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ فرشتے بندوں کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور تم خوش رہو، داخل ہو جاؤ، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے وہاں پر بندے کی خدمت کے لیے مامور ہوں گے، بندے کی وہاں پر خدمت کریں گے. بلکہ یہاں تک غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے درجات ہیں. بعض فرشتے بعض فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کے جو رسول کہلاتے ہیں، جیسے 4 مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جن کو حاملین عرش کہتے ہیں. یہ ابھی 4 ہیں اور قیامت کے دن یہ 8 فرشتے ہوں گے. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں میں افضل ترین فرشتے ہیں. حاملین عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی قرب رکھتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے کے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. پھر آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ذکر کیا ہے. تو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. تو انسان کا تعلق ان فرشتوں کے ساتھ ہر مقام پہ رہتا ہے، اور ان فرشتوں کی وجہ سے انسان انوار و تجلیات سے محفوظ رہتا ہے، گھرا ہوا رہتا ہے، جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس سے یہ فرشتے متنفر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. دیکھا یہی جاتا ہے کہ جہاں بیٹھ کر پیسے کی باتیں زیادہ ہوں گی وہاں پیسے کی دھن سوار ہو جائے گی، جہاں مدینے کی باتیں ہوں گی وہ مدینے کی دھن سوار ہو جائے گی. تو یہ تو جیسی آپ کی گیدرنگ، جیسی آپ کی صحبت، جیسا آپ کا ماحول، اور یہ آپ کے اختیار میں، کوئی مار کر کسی کو ماحول میں نہیں لاتا. جو مطلب لوگ کہتے ہیں یار میری گیدرنگ خراب ہے، بھائی گیدرنگ نہیں، تمہارا مزاج کا مسئلہ ہے. تم کو لوگ ایسے پسند ہے، لوگ ایسے پسند ہے. مکھیاں 2 طرح کی آپ نے دیکھی ہوں گی. ایک مکھی وہ ہے جو اڑ کر گلاب کو ڈھونڈتی ہے، اور ایک مکھی وہ ہے جو اڑ کر گندگی کو ڈھونڈتی ہے. آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ گلاب ڈھونڈ کر، خوشبو سونگھ کر، رس نکال کر وہ شہد بناتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور وہ گندگی پہ جا کر ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہ جاتی ہے تو وہاں بھی گندگی کرتی ہے، وہاں بھی بیماریاں پھیلاتی ہے. آپ اپنی طبیعت کا علاج کریں نا. مجھے گیدرنگ نے خراب کر دیا، آپ نے خود ہی خراب. وہ جو 4 آدمی جو خراب تھے انہوں نے بھی تو ایسی گیدرنگ ڈھونڈی تھی. ایک گلی کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، کوئی موالی بھی ہے تو کوئی اچھا بھی ہے، کوئی برا بھی ہے، تو کوئی نیک بھی ہے تو کوئی بد بھی ہے. آپ اس محلے میں نئے رہنے جاتے ہیں تو آپ تو اپنے مطلب کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہو نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کا راستہ لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو گلی میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، گلی کے کونے پہ بیٹھ کر مطلب کہ وہ گپے مارتے ہیں، آنے جانے والی عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں بدقسمت لوگ، اور اس طرح کی برائی و بے حیائی کے کام کرتے ہیں. اللہ نہ خاصے الٹے سیدھے نشوں میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ کیا، یہ نشے میں پڑ جاتے ہیں. ایک ہی گلی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اسی گلی کے اندر کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر چرس پیتے ہیں، منشیات پیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی کہتا ہے مسجد میں آ جائیں، آپ کا دل مسجد میں نہیں، محلے کی گلی میں دوستوں کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ اپنے طبیعت کا، اپنی سوچ کا، اپنے مزاج کا علاج کریں. کسی کو کہہ کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے نا.
آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ ورنہ تجھے شوٹ کر دیں گے. آپ کو پیسے والوں کی صحبت اچھی لگتی ہے, آپ کو اللہ والوں کی صحبت اچھی لگتی تو اللہ والے بھی زمین پر موجود ہیں. اگر پیسے والے ڈھونڈ لیے, اللہ والے کیوں نہ ڈھونڈے؟ برے لوگ ڈھونڈ لیے, نیک لوگ کیوں نہ ڈھونڈے؟ بے نمازی ڈھونڈ لیے, نمازی کیوں نہ ڈھونڈے؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہر اسلام میں اپنے لیے سوچو, اپنے لیے سوچیں. اسی طرح آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہوتا ہے, نیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر مکہ بھی نظر آتا ہے, اس پر مدینہ بھی نظر آتا ہے, مدینے کی گلیاں بھی نظر آتی ہیں, اس پر نیکی کہو تو نیکی بھی کام میں نظر آتے ہیں, اور دیکھو تو اس پر برے کام میں بھی آدمی پڑ جاتا ہے. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ نیٹ تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا نا, انٹرنیٹ آپ کا لیا ہوا ہے, موبائل سیٹ آپ کا ہے, ایکوپمنٹ آپ کے ہیں, آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے. آپ کا دماغ اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سوال ہر اس عاشق رسول سے, ہر اس اسلام بھائی سے کر رہا ہوں جو ابھی یا کل یا بعد میں دیکھے گا یا سنے گا. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی سوچ گندگی کی طرف جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے, توبہ کیجئے, معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کا رخ برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف پھیر دے گا. اور اگر آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, نیکی کی طرف جا رہے ہیں, پرہیزگاری کی طرف جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اسی کو شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دینے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے. تو ہم اپنا دیکھیں, معائنہ کریں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب اب جھوٹ بولیں گے تو کام ہوگا, حرام کے سوا. نہیں تو جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں کیا سارے معاذاللہ حرام کما رہے ہیں؟ نہ, ایسا نہیں ہے. لوگ حلال بھی کما رہے ہیں, لوگ رزق حلال کماتے ہیں. جس شہر کے اندر بے نمازی ہیں اسی شہر کے اندر حافظ اور امام بھی ملتے ہیں. وہ کیسے بن گئے؟ آپ بولو کہ تھوڑے ہیں, تو میرے پیارے اسٹائل بھائی آپ بھی تھوڑوں میں آ جاؤ نا. اچھے تھوڑے, اچھے تو ہے اگرچہ تھوڑے صحیح, آپ کا شمار اچھوں میں ہو جائے گا نا. اور اگر ہم سب یہی کہتے رہیں گے تو یہ کہ تھوڑے ہی رہیں گے. آپ آتے رہیے, آتے رہیے, آتے رہیے, انشاءاللہ یہ اچھوں کی تعداد بڑھ جائے گی, برے تھوڑے رہ جائیں گے, پھر سارے اچھے مل کر بروں کو بھی اچھا بنا دیں گے. سبحان اللہ. سارے اسلامی بھائی, مدنی چینل کے سارے ناظرین, اپنی اس کمزوری پر غور کریں کہ میری توجہ, میرا رخ کس سمت جاتا ہے. منزلوں اور صورتوں کی یہ ترتیب بعین ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں تھی. قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. اور منزلوں اور صورتوں کی یہ ترتیب بعین ہی وہی ہے جو عہد رسالت میں رائج تھی. اسی لیے علامہ ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ اکبر فرماتے ہیں صورتوں کی جو ترتیب مصحف میں آج ہے, مصحف مانے قرآن کریم میں آج ہے, وہی ترتیب عہد رسالت میں بھی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا مزار پر انوار کس شہر میں موجود ہے؟ غوث پاک کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدتنا فاطمہ بنت عبداللہ صومعی علیہ رحمت اللہ حلقوی کا مزار مبارک ایران کے صوبہ گیلان کے صدر مقام رشت میں ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چاپلوسی کسے کہتے ہیں؟ اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے. کوئی یہ کہ مالدار آدمی ہے, سیٹھ ہے, سر ہے, باس ہے نا, اپنے سے بلند رتبہ ہائی کیٹیگری کا آدمی, اس کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنا مطلب نکالنے کے لیے عاجزی اور انکساری کرنا, اس کے آگے گڑ گڑانا, پست آواز نکالنا اور اپنے آپ کو اس کے نیچے دکھانا, یہ چاپلوسی کہلاتا ہے. عربی میں اس کو تملق کہتے ہیں. بس یہ تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیچا دکھانا. ارے بھائی, ارے صاحب, ارے جناب, ارے آپ, میں تو حقیر, گندا, نکما. یعنی یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے کچھ اپنا مفاد حاصل کرے, یعنی جس کو مسکا لگاتے ہیں
تو ایسے شخص کو جو اپنے سے درجے میں گریڈ اس کا اپ ہے تو اس کو اس لیے اپنے آپ کو اس کے نیچا دکھانا تاکہ اس سے کوئی مطلب اس کو مسکا لگا کر اس کو پھلا کر کوئی اپنا مقصد نکالوا لے. یعنی کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کو یوں تھوڑا کریں گے تو یہ کام کر دے گا, یا کام اس سے لینا ہے کچھ, کوئی مطلب نکلوانے کے لیے اس طرح کرنا. چاپلوسی اور خوشامد کرنا ایک مذموم, مہلک یعنی ہلاک کرنے والا, تباہ کار اور غیر اخلاقی کام ہے. بسا اوقات کبھی کبھی چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے یعنی برباد کرنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ, غیبت, چغلی, بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے, جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے. ایسی خوشامد اور چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں. چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے, مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے. اچھا, اس کی شرح نہیں ہے یہاں, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں جھوٹ نہیں بولے گا, غیبت دوسرے کی نہیں کرے گا, کسی کی چگلی نہیں کھائے گا, یعنی گناہوں بھری خوشامد نہیں کرے گا. صرف وہی خوشامد کرے گا جو مباح ہوگی, جائز ہوگی.